सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त खित्ते के अंदर सबसे ज़्यादा जो बातचीत है वो अफ़गानिस्तान के अंदर सूरत हाल पर हो रही है। अफ़गानिस्तान में अमन का मतलब पाकिस्तान में अमन है। ये आर्मी चीफ ने कुछ ही देर पहले जो यूरोपियन ममालिक के सफ़ीर हैं उनसे गुफ्तगू में की। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जो बैनुल अक़वामी सहाफ़ी हैं उनसे मुलाकात में भी अफ़गानिस्तान के हवाले से बड़े खुल कर बात की है और ये कहा कि इस वक्त अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो है वो खित्ते में अब भारत है। पाकिस्तान को 20 साल का गंद साफ करने के लिए कहा जा रहा है। 20 साल गुज़श्ता अमेरिका ने ट्रिलियंस डॉलर का सरमायाकारी करने के बावजूद, दुनिया के ममालिक के अफवाज वहाँ पर झोंकने के बावजूद, आज फिर बातचीत के ज़रिए अफ़गानिस्तान के मसले के हल की जानिब बढ़ रहे हैं। अफ़गानिस्तान में रोज़ खबरें ये आ रही हैं कि अफ़गान तालिबान आए रोज़ किसी न किसी सूबे पर, किसी न किसी इलाके पर कब्ज़ा करते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़ुद अमरीकी ये रिपोर्ट से बता रही हैं कि 90 दिन के अंदर तालिबान काबुल पर कब्ज़ा कर लेंगे, यानी कि वहाँ पर हुकूमत कायम हो सकती है या कब्ज़ा हो सकता है, जो भी सूरत हाल हो सकती है। इस पर अब बार बार जब भी ये बात होती है तो पाकिस्तान को आगे पेश किया जा रहा था कि पाकिस्तान अपना किरदार अदा करे और इल्ज़ामात अफ़गानिस्तान हुकूमत की जानिब से अक्सर व बेशतर पाकिस्तान पर लगाए जा रहे होते हैं। बहुत कुछ तल्ख़ हक़ाइक़ हैं, लेकिन उन तल्ख़ हक़ाइक़ को आपके सामने लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको याद होगा कि ईरान से आते हुए अफ़गान तालिबान जो है उनकी शहादतें भी हुई हैं, उनकी हलाकतें भी हुई हैं। फिर आपने ये देखा गुलबदीन हिकमतयार किन ममालिक में थे, किस तरह से अरब ममालिक सपोर्ट करते रहे तालिबान को। ताजिकिस्तान में जाकर शुमाली इत्तेहाद के लोगों के इलाज मुआलजे होते रहे हैं, लेकिन इल्ज़ाम पाकिस्तान पर और मुतालिबात सिर्फ पाकिस्तान के हद तक रहे। ये बड़ी तल्ख़ हकीकतें हैं जो हमने पिछले 20 सालों में देखी भी हैं। आज हम इस पर बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की अफ़गानिस्तान के हवाले से जो गुफ्तगू हो रही है और इस वक्त जो इलाकाई सलामती जुड़ी हुई है अफ़गानिस्तान पर, उस पर बात करेंगे। हमारे नज़ीर अहमद लगारी साहब सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, एडिटर इन चीफ बोल हैं। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफ़ाई तज्ज़ियाकार हैं और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। महमूद शाह साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त का भी। ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ साहब, सीनियर दिफ़ाई तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आगाज़ कर लेते हैं महमूद शाह साहब। ये एक जानिब तो हम ये देख रहे हैं कि रोज़ खबर आ रही है कि तालिबान फ़लाँ सूबे में तक पहुँच गए, वहाँ कब्ज़ा हो गया है, फ़लाँ हो गया है, लेकिन दूसरी जानिब जो तालिबान की पेशकदमी के जवाब में 20 साल जो अमेरिका ने वहाँ तालिबान के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई की और ये कहा गया कि इतना बेहतर तौर पर जो अफ़गानिस्तान की आर्मी है, उनकी अफवाज है, उनको कर दिया है कि वो उनका मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही अभी इनखला की सूरत शुरू हुई है, पूरे अफ़गानिस्तान के हालात बदल गए हैं। अब ऐसे बदलते हुए हालात में पाकिस्तान पर इल्ज़ामात और पाकिस्तान से मुतालिबात दोनों ये क्यों बढ़ रहे हैं? ये डिस्परेशन की निशानी है। दुनिया का एक सुपर पावर जो कि अपने आप को बहुत ही सुपर पावर समझता है और मेरे ख्याल में उन्होंने अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान में उतारी और हर किस्म का असला उन्होंने इस्तेमाल किया। वो जो मदर ऑफ़ ऑल बॉम्ब जिसको कहते हैं वो भी उन्होंने चला के देख लिया, लेकिन तालिबान को वो शिकस्त न दे सके और मेरे ख्याल में मजबूरी में उनको यहाँ से जाना पड़ा। जाने के बाद अभी जो है वो डिस्परेशन है, जो कुछ ऑन ग्राउंड हो रहा है, जो आपने भी बयान किया है कि तालिबान जो है मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर कब्ज़ा करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस डिस्परेशन में वो चारों तरफ चीखते हैं और मेरे ख्याल में इसमें पाकिस्तान का नाम लेते हैं कि वो सोचते हैं कि शायद पाकिस्तान इस मसले को हल कर सकता है। पाकिस्तान जो है इसको हल नहीं कर सकता। पाकिस्तान जो है वो मशवरा दे सकता है, वहाँ के लोगों को मशवरा दे सकता है
اور اپنا رول وہاں امن لانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے انڈیا کو بھی بڑی ترغیبات دی کہ وہ اپنی فوجیں وہاں پر اتاریں، اور جو امریکن فوج کر رہی تھی وہ چیزیں انڈیا کرے، لیکن انڈیا نے وہاں پر اپنے جو ان کے لمیٹڈ اہداف ہوتے ہیں، جیسے پاکستان کے خلاف اس بارڈر کو گرم کرنا، بلوچستان کے اندر کوئی شیطانیاں کرنا، یہ شروع کی تھی۔ ٹھیک، اچھا برگیڈیئر صاحب آپ کی آواز کے کچھ ڈسٹارشن آ رہے ہیں، ہم چاہیں گے کہ وہ کلیئر ہو۔ برگیڈیئر حارث نواز صاحب، ایک کہ اپنی ناکامیوں کا بوجھ سپر پاور پاکستان پر ڈالتی ہوئی نظر آئی ہے ہمیں پچھلے 20 سال میں، اور اب زیادہ ہو رہا ہے، دوسرا افغانستان بھی یہ، تو اب پاکستان کا رول کیا ہو سکتا ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، امریکہ کی ہمیشہ سے پالیسی رہی ہے کہ اپنی ناکامیوں کا جو بلیم ہے وہ سارا دوسروں پہ ڈالتے ہیں۔ ان کے پاس دنیا کی فورس، دنیا کی ٹیکنالوجی 20 سال اگر وہ افغان طالبان کو شکست نہیں دے سکے، ان کی افواج کو ٹرین پراپر نہیں کر سکے، وہاں پر پراپر براڈ بیسڈ ایتھنک بیلنسڈ گورنمنٹ نہیں بنا سکے، تو اس پہ پاکستان کا کیا قصور ہے؟ پاکستان نے ڈسپائٹ کے طالبان بیٹھنا نہیں چاہتے تھے، وہ ہمیں افغان امریکن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بٹھا دیا، پھر ان کا پیس معاہدہ کرا دیا، پھر انٹرا افغان ڈائلاگ کرا دیا، افغان طالبان افغان گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے تھے، وہ بھی کرا دیا۔ اشرف غنی کی بدنیت ہی رہی کہ نہ ان کے قیدی واپس کیے، نہ اور جو وہ چاہ رہے تھے انہوں نے نہیں کیا۔ اور اب افغان طالبان ایک ہی کنڈیشن رکھی ہے کہ اگر اشرف غنی اسٹیپ ڈاؤن ہو جائے، تو آج پرائم منسٹر نے بھی بتا دیا، تو ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ یہ وہ بھی نہیں کر رہا، حد تدمی اس کی وہاں پر ہے، کیونکہ یہ نہیں چاہتا کہ وہاں کے حالات ٹھیک ہوں۔ ہی از امریکن اینڈ انڈین اسٹوج، یہ ان کا پپٹ ہے امریکنس کا، وہ اس کو ریموٹ کنٹرول میں چلاتے ہیں۔ اگر امریکن چاہیں تو کیا اشرف غنی ریزائن نہیں کرے گا؟ اس کی مجال نہیں ہے، 1 منٹ میں چھوڑ کے بھاگ جائے گا، یہ پہلے سے اتنا بستر بولیے باندھا ہوگا۔ بات یہ کہ امریکنس کو اب پاکستان ایک اسکیپ کوڈ ملا ہوا ہے اپنے پبلک کو بتانے کے لیے، دنیا کو بتانے کے لیے، اپنی ناکامی کے لیے۔ جب یہ وہاں پر اسٹرانگ تھے اور جب ان کی 2.5-3 لاکھ فوج بھی وہاں موجود تھی اور افغان طالبان اتنے اسٹرانگ ہوئے تھے، دیٹ واز دا ٹائم ٹو نیگوشیٹ۔ اب جب افغان طالبان اسٹرانگ ہو گئے ہیں، 70% پورشن انہوں نے قبضہ کر دیا ہے، اب وہ اپنی ٹرم سے نیگوشیٹ کریں گے، کیونکہ دے آر آن اسٹرانگر وکٹ۔ پاکستان اب کیا کر سکتا ہے؟ پاکستان سمجھا سکتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے لیے افغانستان پیس کی کیا ویلیو ہے، کتنی امپورٹنس ہے، اور اس سے ہمیں اکنامک بینیفٹ کیا ہوگا۔ ہماری افغانستان جو سینٹرل ایشین کنٹری سے افغانستان کے اگر پیس ہوگا تو کنیکٹیوٹی ہوگی، وہ گوادر پورٹ پہ چلے جائیں گے، سی پیک کا حصہ بن جائیں گے، رشیا کا انکم، ایران از آلریڈی ریڈی، اس کے بعد چائنا آ جائے گا، اور پاکستان کو بہت بڑا اکنامک پیدا ہوگا، سی پیک ہمارا کامیاب ہو جائے گا۔ اگر جھگڑا لڑائی ہوتا ہے، سب سے بڑا نقصان پاکستان کو ہے۔ ہمارے پرائم منسٹر نے، چیف آف اسٹاف نے 50 دفعہ یہ بات کہی ہے امریکن کو کہ پھر وہاں پر لڑائی جھگڑا ہوگا، امن نہیں ہوگا، تو انڈین را، اس کے بعد ISS، تحریک طالبان پاکستان اور دیگر جس سے جو اسپلنٹر گروپ ہیں، سارے مل کے بلوچستان کے لیے پاکستان کو پرابلم کریٹ کریں گے، جس کی وجہ سے ہمارا سی پیک منصوبہ کامیاب ہوگا۔ سینٹرل ایشیا کو کنیکٹیوٹی نہیں ملے گی، چائنا کو پرابلم ہوگی، جو ان کا سینجیانگ پروونس میں جو ایک ایسٹ ترکمنستان اسلامک موومنٹ ہے، اس سے تھریٹ ہے، وہ ان کو اسٹارٹ ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے پاکستان تو اپنی پوری کوشش کر رہا ہے، بٹ تھنگز آر گیٹنگ آؤٹ آف کنٹرول۔ سو وائی ناٹ امریکن اشرف غنی کہتے ہیں کہ تم اسٹیپ ڈاؤن ہو اور باقی گورنمنٹ جو طالبان میں مذاکرات کرو، اور پھر آج بھی ٹرائیکا کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں آئی ڈونٹ نو ابھی کیا آؤٹ کم ہوئی ہے، جس میں پاکستان بھی شامل تھا، رشیا، چائنا اور امریکہ تھا، وہ بھی بات چیت ہو رہی ہے، افغان وفد بھی وہاں پر تھا۔ سو ان کی کوئی ڈیمانڈ تو مانے، آپ تو چاہتے نہیں وہ امن ہوگا تو پھر ہمارے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ یہ تو آپ وزیر اعظم نے بھی گزشتہ روز جو گفتگو کی صحافیوں سے، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں افغان حکومت چاہتی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ واپس آئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ 3-4 ماہ قبل جو ملاقات ہوئی پاکستان میں بھی طالبان رہنماؤں کی، اس میں وزیر اعظم نے کہا کہ وہ تیار نہیں ہیں۔ ان کو بارہا کہا گیا کہ پرامن مذاکرات کے حوالے سے، دوحہ کے مذاکرات بھی لغاری صاحب آپ کو یاد ہے آغاز ہوا، امریکہ کے اور طالبان کے درمیان مذاکرات ہو رہے تھے،
ابھی بھی طالبان جب افغانستان سے باہر جتنی بھی جگہ پہ بات کر رہے ہیں وہ افغان حکومت سے بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے، اشرف غنی کی حکومت سے بات نہیں کرنا چاہ رہے. وزارتی کمیٹی تو ٹھیک ہے بن گئی ہے، عبداللہ وہاں پر وہ کر رہے ہیں، لیکن جب افغان طالبان اب طاقت میں آ رہے ہیں تو وہ تو قطعاً بھی اب افغان حکومت سے مذاکرات جیسی چیز نہیں کریں گے. دیکھیں ہمیں ساری صورتحال کو سمجھنا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. آج یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم انڈیا ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. ویل اینڈ گڈ جناب، آپ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، لیکن آپ کا اسٹریٹجک پارٹنر آپ کی بے پناہ حمایت اور اندھا دھند حمایت کے باوجود اور اس شخص کی حمایت کے باوجود جو آپ کے لیے پرسونا نان گریٹا تھا، جو امریکہ میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، جس کو آپ ویزا نہیں دے سکتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہمارے ملک میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ آپ کا پسندیدہ ہو گیا. جو ناپسندیدہ تھا وہ پسندیدہ ہو گیا اور آپ اس کو لا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کو چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک بڑی اکنامی ہو کر ابھرے. وہاں غربت ہے، افلاس ہے، ننگ ہے، بیماری ہے، آزاری ہے، لوگ سینکڑوں کی تعداد میں خودکشیاں کرتے ہیں. ایک طبقات، ایک مذہبی طور پر وہاں کا جو مذہب ہے وہ الاؤ کرتا ہے کہ طبقات ہونے چاہیے، ایگزسٹ ہونا چاہیے. شودر ہونا چاہیے، جس کو جو ہمیں ہاتھ لگائے تو اس کو ختم کر دینا چاہیے، جس کا ہاتھ ہمیں لگے اس کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے. یہ آپ کے مذہب میں ہے اور آپ اس پوزیشن پر کھڑے ہوئے ہیں. اس کے باوجود آپ ایک ایسی سوسائٹی قائم کرنے کی بات کر رہے ہیں جو بہت ترقی یافتہ ہو. دوسری طرف اگلے 2 سال میں امریکہ کی اکنامی سے بہت بڑی اکنامی، دنیا کی نمبر 1 اکنامی بننے جا رہی ہے چین. اگرچہ یہ صورتحال اب بھی ایسی ہے چونکہ چین کے پاس اتنے ڈالر ہیں جتنے امریکہ کے پاس نہیں. امریکہ کے پاس تو اس کے اگر امریکہ کے پاس چین کے پاس $30 ہیں، $30 ہیں، تو امریکہ کے پاس $1 ہے. یہ ہے پوزیشن. یعنی جو ریزروز ہیں ڈالرز کے وہ چین کے پاس زیادہ ہیں، امریکہ کے پاس اتنے نہیں ہیں. 2023 کی دنیا کے میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں سیناریو یہ ہے کہ چین بہت تیزی سے دنیا کی نمبر 1 سپر پاور بننے جا رہا ہے. اچھا، ایسی صورتحال کو روکنے کے لیے آپ نے کہا ہے کہ جناب ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر انڈیا ہے. اب آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان سرنڈر کرے، افغانستان سرنڈر کرے، آپ چاہتے ہیں کہ مڈل ایسٹ سرنڈر کرے، سینٹرل ایشیا سرنڈر کرے، آپ کا ساؤتھ ایشیا سرنڈر کرے اور بادشاہی جو ہے وہ انڈیا کے ہاتھ میں دی جائے. تو اس بادشاہی کو اکنامک کی جو آپ کی بادشاہی ہے اس کو کون مانے گا؟ اور انڈیا کی ہیجمنی خود انڈین لوگ نہیں مان رہے نا. ایک اور زمانہ تھا جب منموہن سنگھ جو ہے وہ یہاں پر ایک اکنامک کا کام کر رہا تھا. اب جو یہ کر رہے ہیں مودی کوئی کام نہیں کر رہے ہیں. مودی ڈو ایز ڈائریکٹڈ کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں یہ افغانستان کا مسئلہ انفرادی طور پر افغان مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایران کا مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے ایک بہت بڑا دنیا کا، جس میں یہ چاہتے ہیں کہ اس کو برقرار رکھتے ہوئے ہم آگے کی پیش رفت کریں اور انڈیا کی ہیجمنی کے لیے راستہ ہموار کریں، جو کہ ظاہر ہے ناممکن ہے. ہم اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں، نہیں کرتے ہیں، اور ہم کسی جنگ میں نہیں جا رہے ہیں. کسی اور مسئلے میں انڈیا کے ساتھ ہمارا کوئی تنازع نہیں ہے اور ہم نے فینسنگ کر لی ہے، اپنے بارڈر سیل کر دیے، اور ہم کیا کریں؟ اور آپ چاہتے ہیں کہ یا ہم خود اپنی بندوقیں اٹھائیں اور جا کر مارنا شروع کر دیں جو اشرف غنی سے لڑ رہے ہیں. یہ تو آپ آئے تھے، آپ یہ سب کچھ ختم کرنے کے لیے آئے تھے. آپ نے 20 سال جنگ لڑی، آپ نے کابل سے لے کر ہرات تک، ہرات سے لے کر کندھار تک، کندھار سے لے کر قندوز تک، ہر جگہ پر آپ نے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا. تو آپ تو نہیں مار پائے، آپ تو پھر بھی ان پر قابو نہیں کر پائے. اب ہم کہاں سے جا کر قابو کریں گے؟ چلیں ہم جنگ شروع کر دیتے ہیں. ہم بھی طالبان کے ساتھ 20 سال بعد خود اب مذاکرات کی میز پر آ گئے ہیں، تو ہمیں کیسے کہا جائے کہ ہم تو مذاکرات بھی نہیں، ہم تو نہیں، دوحہ میں تو یہ گئے تھے اور ہم سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ مدد کر سکتے ہیں. تو ہم اپنے طور پر ان کی جو بھی مدد کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے سارے ڈائلاگ خود کیے، گفتگو خود کی، تاریخ خود کی، سرنڈر خود کیا، وہاں سے گئے خود، راتوں رات انہوں نے بگرام ایئرپورٹ کو خالی کیا اور چلے گئے. تو یہ ان کا اپنا شیڈول تھا، کوئی پاکستان نے شیڈول بنا کر تھوڑی دیا تھا کہ آپ چلے جائیں پھر ہم طالبان کو بلا لیتے ہیں. تو طالبان آ گئے. بھائی طالبان کی جو بھی ہے آپ ان کو بالکل تہس نہس کر دیں. ان کا آپ ہمارے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ آن دا ریکارڈ ہیں کہ ہم نے 40-41 سال پہلے افغان جنگ میں امریکی مفادات کے حصہ دار بن کر جو غلطی کی تھی
یا انہوں نے نہیں امریکہ کا لفظ کیا، ظاہر ہے ہم نے جا کر آزاد دنیا کے سپاہی کے طور پر جا کر ان کا مقابلہ کیا تھا، اور ہم نے وہ غلطی کی تھی. یہ کہا ہے کمال جاوید باجوہ صاحب نے. بھائی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بھی ہمارے لیے غلطی ہے، ہم افغانستان کی آگ میں کیوں جائیں گے کودنے کے لیے؟ ہمارے پاس کیا رکھا ہے کہ افغانستان کی جنگ میں کودیں، لیکن کیا آپ کے بچھائے ہوئے کانٹے ہم نے صاف کرنے ہیں؟ بالکل. آپ کی ناکامیوں کے ہار ہم نے اپنے گلے میں ڈالنے ہیں. ہم نے سب کچھ طے کرنا ہے کہ جناب ہم نے ساری راہ ہموار کر کے کہنا ہے کہ جناب آئیے، یہ سارا کپ بھی تیار ہے، چائے بھی تیار ہے، کھانا بھی تیار ہے. یہی جملہ جو آپ نے بولا ہے لغاری صاحب، یہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ امریکہ کی نظر میں پاکستان افغانستان میں چھوڑا ہوا امریکہ کا 20 سال کا گن صاف کرنے کے لیے رہ گیا ہے. لیکن مسئلہ یہاں پر ایک سوال بڑا اہم ہے محمود شاہ صاحب کہ افغانستان کا امن جو ہے وہ اس میں پاکستان کا امن جڑا ہوا ہے، کیونکہ جس طرح کا ہمیں پچھلے 20 سال کے دوران سیٹ بیک ہوا، 70-80 ہزار ہم نے جانے دی اور ٹریلینز کا ہمارا نقصان ہوا ہے، جو بالکل پینٹس کے حساب سے ہمیں کچھ ملا ہے، اور وہ بھی احسان جتا کر امریکہ کی جانب سے نقصان ہمارا اس سے بہت زیادہ ہوا ہے. اب پاکستان کو کرنا کیا ہے؟ سر سلوشن میں کیا کرنا ہوگا کہ پاکستان اس سارے عمل سے اپنے آپ کو محفوظ بھی رکھے اور پاکستان پر ہٹ بھی نہ ہو کسی قسم کا معاملہ؟ میرے خیال میں ایک تو یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو پاکستان بار بات کر رہا ہے اور اس کے لیے کوشش کر رہا ہے، وہ ایک سیاسی تصفیہ. یہ جو قوتیں ہیں افغانستان میں برسر پیکار پیکار ہونے جا رہی ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے، بات چیت اور سیاسی تصفیہ. وہ سیاسی تصفیہ کے لیے پاکستان کوشش کر رہا ہے، اور اپنے ساتھ جو اس ریجن کے ممالک ہیں جن کو افغانستان میں امن سے فرق پڑتا ہے، وہ رشیا ہے، سنٹرل ایشین ریپبلکس ہے، چائنا ہے، ایران ہے، پاکستان ہے، اور کچھ حد تک ترکی ہے. میرے خیال میں یہ سارے ممالک کی کوشش یہی ہے کہ افغانستان کے اندر امن آ جائے. تو یہ ایک کوشش جاری ہے. یہ آسان نہیں ہے، اس کے اندر فرکشنز کافی ہوں گے، بیانات بھی کافی ہوں گے، لیکن لگتا یہ ہے کہ اس اپروچ کو ساتھ آگے ہم لے کے جا رہے ہیں. امریکہ اور ان کے حواری کی کوشش ہے کہ یہ کامیاب نہ ہو، یعنی اسی موقع کے اوپر وہ فوجی دراندازی کر کے، یعنی اپنے جہاز بیچ کے وہ وہاں پر جو ہے وہ غلط یا صحیح جگہ پہ اوپر بامبنگ کرتے ہیں، جس سے وہاں کے عام افغان لوگ جو ہے شہید ہوتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، بے گھر ہوتے ہیں. ان کے اوپر یہ امریکہ کر رہا ہے. اس سے لگتا یہی ہے کہ ان کی جو خفگی ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکے افغانستان میں 20 سالوں میں، اس کی خفگی مٹانے کے لیے، کیونکہ ابھی وہ چلے ہیں اور پیچھے سے طالبان اسی طرح مضبوط ہے، اس سے زیادہ مضبوط ہے، مختلف جگہوں کے اوپر وہ قبضہ کرتے نظر آ رہے ہیں. تو میرے خیال میں وہ خفگی مٹانے کے لیے وہ اوپر سے جہاز بھیجتے ہیں، ساتھ ہی پاکستان کے اوپر بھی دباؤ میں لا رہے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ امن والی کوشش کامیاب ہو جائے تو یہ پورے ریجن کے لیے اچھی بات ہے. ہم سی پیک کے ساتھ ہیں، اور سی پیک کو ہم بیکورڈ افغانستان کے اندر پھیلا کے سنٹرل ایشین ریپبلکس کو اس میں لا سکتے ہیں، اور یہ تجارت بڑھ سکتی ہے. یہ بڑا مثبت پہلو ہوگا اگر افغانستان میں امن ہو. لیکن اگر یہ کامیاب نہ ہو اور وہاں سول وار شروع ہو جائے تو کوئی بات نہیں. پاکستان نے اپنے بارڈر مضبوط کیے ہوئے ہیں. یہ پچھلے 5 سال سے پاکستان یہ کام کرتا رہا ہے. وہاں پر باڑ بھی لگایا لوہے کا، وہاں پر فورٹ بھی بنائے، وہاں کے لیے FC بھی زیادہ کر دی، اور اپنی جو دفاعی پوزیشن ہے اس کو انہوں نے ویسے بھی مضبوط کرنا تھا، کیونکہ ہمارے ملک میں خاص کر بلوچستان میں یہ سی پیک گزر رہا ہے. تو اس کو محفوظ بنانے کے لیے ہم نے کچھ کرنا تھا بارڈروں کے اوپر. تو وہ کام ہم کر چکے ہیں اور ہم اس کے لیے تیار ہیں. تو مثال کے طور پہ وہاں پر جنگ شروع ہو جاتی ہے تو ہماری کوشش ہوگی کہ وہ جنگ جو ہے وہ افغانستان تک ہی محدود رہے، اور یہ جتنے بھی متحارب فریق ہیں ان کا تعلق افغانستان سے ہے، ان کا تعلق پاکستان سے نہیں ہے.
اور نہ پاکستان کے اس میں بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کوئی ایسے فریق نہیں ہے جس کی ہم حمایت کرتے ہیں، جو ہمارے فیوریٹس ہیں۔ ہم سارے افغانوں کو جو ہے ایک سمجھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے درمیان امن کی بات کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا۔ پاکستان تو یہ کلیئرلی بات ہے، لیکن محمود صاحب جو آپ بات کریں نا جنگ کے حوالے سے جو ہے وہ خانہ جنگی میں اگر تبدیل ہوئی تو ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ پہلے پاکستان پر جو افغان مہاجرین کا ایک بہت بڑا دباؤ ہے، اور اس کے بعد جو صورتحال پاکستان میں رہی ہے وہ بھی سب کے سامنے۔ لیکن اس وقت افغانستان کی جنگ نہ صرف پاکستان بلکہ خطے کے بڑے ممالک جن کی بہت بڑی سرمایہ کاری ہے، جس میں سب سے بڑا نام چائنا کا ہے، اس کے لیے بھی قطعاً یہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ لیکن اب بزور طاقت طالبان کی حکومت ختم کی گئی، اب بزور طاقت طالبان اگر کابل پر قبضہ کر لیتے ہیں تو ان کو کیسے سیاسی جو تصفیہ کی جانب بلایا جائے؟ بریک کے بعد بریگیڈیئر حارث نواز صاحب سے بات ہوگی، بریک لیتے ہیں۔ السلام علیکم، دی اسپیشل رپورٹ ود مدثر اقبال کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اس وقت خطے کے اندر سب سے زیادہ جو بات چیت ہے وہ افغانستان کے اندر صورتحال پر ہو رہی ہے۔ افغانستان میں امن کا مطلب پاکستان میں امن ہے، یہ آرمی چیف نے کچھ ہی دیر پہلے جو یورپین ممالک کے سفیر ہیں ان سے گفتگو میں کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے جو بین الاقوامی صحافی ہیں ان سے ملاقات میں بھی افغانستان کے حوالے سے بڑے کھل کر بات کی ہے، اور یہ کہا کہ اس وقت امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر جو ہے وہ خطے میں اب بھارت ہے۔ پاکستان کو 20 سال کا گند صاف کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ 20 سال گزشتہ امریکہ نے ٹریلینز ڈالر کا سرمایہ کاری کرنے کے باوجود، دنیا کے ممالک کے افواج وہاں پر جھونکنے کے باوجود، آج پھر بات چیت کے ذریعے افغانستان کے مسئلے کے حل کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ افغانستان میں روز خبریں یہ آ رہی ہیں کہ افغان طالبان آئے روز کسی نہ کسی صوبے پر، کسی نہ کسی علاقے پر قبضہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ خود امریکی یہ رپورٹ سے بتا رہی ہیں کہ 90 دن کے اندر طالبان کابل پر قبضہ کر لیں گے، یعنی کہ وہاں پر ان حکومت قائم ہو سکتی ہے یا قبضہ ہو سکتا ہے، جو بھی صورتحال ہو سکتی ہے۔ اس پر اب بار بار جب بھی یہ بات ہوتی ہے تو پاکستان کو آگے پیش کیا جا رہا تھا کہ پاکستان اپنا کردار ادا کرے، اور الزامات افغانستان حکومت کی جانب سے اکثر و بیشتر پاکستان پر لگائے جا رہے ہوتے ہیں۔ بہت کچھ تلخ حقائق ہیں، لیکن ان تلخ حقائق کو آپ کے سامنے لانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایران سے آتے ہوئے افغان طالبان جو ہے ان کی شہادتیں بھی ہوئی ہیں، ان کی ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔ پھر آپ نے یہ دیکھا گلبدین حکمت یار کن ممالک میں تھے، کس طرح سے عرب ممالک سپورٹ کرتے رہے طالبان کو، تاجکستان میں جا کر شمالی اتحاد کے لوگوں کے علاج معالجے ہوتے رہے ہیں، لیکن الزام پاکستان پر اور مطالبات صرف پاکستان کے حد تک رہے۔ یہ بڑی تلخ حقیقتیں ہیں جو ہم نے پچھلے 20 سالوں میں دیکھی بھی ہیں۔ آج ہم اس پہ بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان کی افغانستان کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی ہے، اور اس وقت جو علاقائی سلامتی جڑی ہوئی ہے افغانستان پر، اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے نذیر احمد لغاری صاحب سینئر صحافی، تجزیہ کار، ایڈیٹر ان چیف بول ہیں۔ لغاری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں اور افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ محمود شاہ صاحب بہت شکریہ سر آپ کا وقت کا بھی۔ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب سینئر دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آغاز کر لیتے ہیں محمود شاہ صاحب، یہ ایک جانب تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ روز خبر آ رہی ہے کہ طالبان فلاں صوبے میں تک پہنچ گئے، وہاں قبضہ ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے، لیکن دوسری جانب جو طالبان کی پیش قدمی کے جواب میں 20 سال جو امریکہ نے وہاں طالبان کے خلاف بھرپور کارروائی کی، اور یہ کہا گیا کہ اتنا بہتر طور پر جو افغانستان کی آرمی ہے، ان کی افواج ہے، ان کو کر دیا ہے کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی ابھی انخلا کی صورت شروع ہوئی ہے پورے افغانستان کے حالات بدل گئے ہیں۔ اب ایسے بدلتے ہوئے حالات میں پاکستان پر الزامات اور پاکستان سے مطالبات دونوں یہ کیوں بڑھ رہے ہیں؟ یہ ڈسپریشن کی نشانی ہے۔
دنیا کا ایک سپر پاور جو کہ اپنے آپ کو بہت ہی سپر پاور سمجھتا ہے، اور میرے خیال میں انہوں نے اپنی فوجیں افغانستان میں اتاری اور ہر قسم کا اسلحہ انہوں نے استعمال کیا. وہ جو مدر آف آل بامب جس کو کہتے ہیں وہ بھی انہوں نے چلا کے دیکھ لیا، لیکن طالبان کو وہ شکست نہ دے سکے، اور میرے خیال میں مجبوری میں ان کو یہاں سے جانا پڑا. جانے کے بعد ابھی جو ہے وہ ڈسپریشن ہے، جو کچھ آن گراؤنڈ ہو رہا ہے، جو آپ نے بھی بیان کیا ہے کہ طالبان جو ہے مختلف جگہوں کے اوپر قبضہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو اس ڈسپریشن میں وہ چاروں طرف چیختے ہیں، اور میرے خیال میں اس میں پاکستان کا نام لیتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ شاید پاکستان اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے. پاکستان جو ہے اس کو حل نہیں کر سکتا. پاکستان جو ہے وہ مشورہ دے سکتا ہے، وہاں کے لوگوں کو مشورہ دے سکتا ہے، اور اپنا رول وہاں امن لانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. انہوں نے انڈیا کو بھی بڑی ترغیبات دی کہ وہ اپنی فوجیں وہاں پر اتاریں، اور جو امریکن فوج کر رہی تھی وہ چیزیں انڈیا کرے، لیکن انڈیا نے وہاں پر اپنے جو ان کے لمیٹڈ اہداف ہوتے ہیں، جیسے پاکستان کے خلاف اس بارڈر کو گرم کرنا، بلوچستان کے اندر کوئی شیطانیاں کرنا، یہ شروع کی تھی. ٹھیک. اچھا بریگیڈیئر صاحب، آپ کی آواز کے کچھ ڈسٹارشن آ رہے ہیں، ہم چاہیں گے کہ وہ کلیئر ہو. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، ایک کہ اپنی ناکامیوں کا بوجھ سپر پاور پاکستان پر ڈالتی ہوئی نظر آئی ہے ہمیں پچھلے 20 سال میں، اور اب زیادہ ہو رہا ہے. دوسرا افغانستان بھی یہ، تو اب پاکستان کا رول کیا ہو سکتا ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، امریکہ کی ہمیشہ سے پالیسی رہی ہے کہ اپنی ناکامیوں کا جو بلیم ہے وہ سارا دوسروں پہ ڈالتے ہیں. ان کے پاس دنیا کی فورس، دنیا کی ٹیکنالوجی 20 سال اگر وہ افغان طالبان کو شکست نہیں دے سکے، ان کی افواج کو ٹرین پراپر نہیں کر سکے، وہاں پر پراپر براڈ بیسڈ ایتھنک بیلنسڈ گورنمنٹ نہیں بنا سکے، تو اس پہ پاکستان کا کیا قصور ہے؟ پاکستان نے ڈسپائٹ کے طالبان بیٹھنا نہیں چاہتے تھے دوحہ میں، افغان امریکن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بٹھا دیا، پھر ان کا پیس معاہدہ کرا دیا، پھر انٹرا افغان ڈائلاگ کرا دیا. افغان طالبان افغان گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے تھے، وہ بھی کرا دیا. اشرف غنی کی بدنیت ہی رہی کہ نہ ان کے قیدی واپس کیے، نہ اور جو وہ چاہ رہے تھے انہوں نے نہیں کیا. اور اب افغان طالبان ایک ہی کنڈیشن رکھتی ہے کہ اگر اشرف غنی اسٹیپ ڈاؤن ہو جائے، تو آج پرائم منسٹر نے بھی بتا دیا، تو ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں. یہ وہ بھی نہیں کر رہا، حد تدمی اس کی وہاں پر ہے، کیونکہ یہ نہیں چاہتا کہ وہاں کے حالات ٹھیک ہوں. ہی از امریکن اینڈ انڈین اسٹوج، یہ ان کا پپٹ ہے امریکنس کا، وہ اس کو ریموٹ کنٹرول سے چلاتے ہیں. اگر امریکن چاہیں تو کیا اشرف غنی ریزائن نہیں کرے گا؟ اس کی مجال نہیں ہے، 1 منٹ میں چھوڑ کے بھاگ جائے گا. پہلے سے اتنا بستر بولیے باندھا ہو گیا. بات یہ کہ امریکنس کو اب وہ پاکستان ایک اسکیپ کوڈ ملا ہوا ہے اپنے پبلک کو بتانے کے لیے، دنیا کو بتانے کے لیے، اپنی ناکامی کے لیے. جب یہ وہاں پر اسٹرانگ تھے اور جب ان کی 2.5-3 لاکھ فوج بھی وہاں موجود تھی اور افغان طالبان اتنے اسٹرانگ ہوئے تھے، دیٹ واز دا ٹائم ٹو نیگوشیٹ. اب جب افغان طالبان اسٹرانگ ہو گئے ہیں، 70% پورشن انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، اب وہ اپنی ٹرم سے نیگوشیٹ کریں گے، کیونکہ دے آر اسٹرانگر وکٹ. پاکستان اب کیا کر سکتا ہے؟ پاکستان سمجھا سکتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے لیے افغانستان پیس کی کیا ویلیو ہے، کتنی امپورٹنس ہے، اور اس سے ہمیں اکنامک بینیفٹ کیا ہوگا. ہماری افغانستان جو سینٹرل ایشین کنٹری سے افغانستان کے پیس ہوگا تو کنیکٹیوٹی ہوگی، وہ گوادر پورٹ پہ چلے جائیں گے، سی پیک کا حصہ بن جائیں گے. رشیا کا انکم، ایران از آلریڈی ریڈی، اس کے بعد چائنا آ جائے گا، اور پاکستان کو بہت بڑا اکنامک پیدا ہوگا، سی پیک ہمارا کامیاب ہو جائے گا. اگر جھگڑا لڑائی ہوتا ہے، سب سے بڑا نقصان پاکستان کو ہے. ہمارے پرائم منسٹر نے، چیف آف اسٹاف نے 50 دفعہ یہ بات کہی ہے امریکن کو کہ پھر وہاں پر لڑائی جھگڑا ہوگا، امن نہیں ہوگا، تو انڈین را، اس کے بعد ISS، تحریک طالبان پاکستان اور دیگر جسے جو اسپلنٹر گروپ ہیں، سارے مل کے بلوچستان کے لیے پاکستان کو پرابلم کریٹ کریں گے، جس کی وجہ سے ہمارا سی پیک منصوبہ کامیاب ہوگا. سینٹرل ایشیا کو کنیکٹیوٹی نہیں ملے گی. چائنا کو پرابلم ہوگی، جو ان کا سنجیانگ پروونس میں
جو ایک ایسٹ ترکمنستان اسلامک موومنٹ ہے اس سے تھریٹ ہے وہ ان کو اسٹارٹ ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے پاکستان تو اپنی پوری کوشش کر رہا ہے بٹ تھنگز آر گیٹنگ آؤٹ آف کنٹرول. سو وائی ناٹ امریکن اشرف غنی کہتے ہیں کہ تم اسٹیپ ڈاؤن ہو اور باقی گورنمنٹ جو طالبان میں مذاکرات کرو. اور پھر آج بھی ٹرائکا کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں آئی ڈونٹ نو ابھی کیا آؤٹ کم ہوئی ہے جس میں پاکستان بھی شامل تھا, رشیا, چائنا اور امریکہ تھا, وہ بھی بات چیت ہو رہی ہے, افغان وفد بھی وہاں پر تھا. سو ان کی کوئی ڈیمانڈ تو مانے آپ تو چاہتے نہیں وہ امن ہو. امن ہوگا تو پھر ہمارے مسئلے ختم ہو جائیں گے. یہ تو آپ وزیر اعظم نے بھی گزشتہ روز گفتگو کی صحافیوں سے, اس میں بھی انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں افغان حکومت چاہتی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ واپس آئے, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ 3-4 ماہ قبل جو ملاقات ہوئی پاکستان میں بھی طالبان رہنماؤں کی, اس میں وزیر اعظم نے کہا کہ وہ تیار نہیں ہیں. ان کو بارہا کہا گیا کہ پرامن مذاکرات کے حوالے سے دوحہ کے مذاکرات بھی لغاری صاحب آپ کو یاد ہے آغاز ہوا, امریکہ کے اور طالبان کے درمیان مذاکرات ہو رہے تھے. ابھی بھی طالبان جب افغانستان سے باہر جتنی بھی جگہ پہ بات کر رہے ہیں وہ افغان حکومت سے بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے, اشرف غنی کی حکومت سے بات نہیں کرنا چاہ رہے. مزالتی کمیٹی تو ٹھیک ہے بن گئی ہے, عبداللہ وہاں پر وہ کر رہے ہیں, لیکن جب افغان طالبان اب طاقت میں آ رہے ہیں تو وہ تو قطعاً بھی اب افغان حکومت سے مذاکرات جیسی چیز نہیں کریں گے. دیکھیں ہمیں ساری صورتحال کو سمجھنا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. آج یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم انڈیا ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. ویل اینڈ گڈ جناب, آپ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے, لیکن آپ کا اسٹریٹجک پارٹنر آپ کی بے پناہ حمایت اور اندھا دھند حمایت کے باوجود اور اس شخص کی حمایت کے باوجود جو آپ کے لیے پرسونا نان گریٹا تھا, جو امریکہ میں داخل نہیں ہو سکتا تھا, جس کو آپ ویزا نہیں دے سکتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہمارے ملک میں داخل نہیں ہو سکتا, وہ آپ کا پسندیدہ ہو گیا, جو ناپسندیدہ تھا وہ پسندیدہ ہو گیا اور آپ اس کو لا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کو چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک بڑی اکنامی ہو کر ابھرے. وہاں غربت ہے, افلاس ہے, ننگ ہے, بیماری ہے, آزاری ہے, لوگ سینکڑوں کی تعداد میں خودکشیاں کرتے ہیں. ایک طبقات, ایک مذہبی طور پر وہاں کا جو مذہب ہے وہ الاؤ کرتا ہے کہ طبقات ہونے چاہیے, ایگزسٹ ہونا چاہیے, شودر ہونا چاہیے, جس کو جو ہمیں ہاتھ لگائے تو اس کو ختم کر دینا چاہیے, جس کا ہاتھ ہمیں لگے اس کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے. یہ آپ کے مذہب میں ہے اور آپ اس پوزیشن پر کھڑے ہوئے ہیں. اس کے باوجود آپ ایک ایسی سوسائٹی قائم کرنے کی بات کر رہے ہیں جو بہت ترقی یافتہ ہو. دوسری طرف اگلے 2 سال میں امریکہ کی اکنامی سے بہت بڑی اکنامی, دنیا کے نمبر 1 اکنامی بننے جا رہی ہے چین. اگرچہ یہ صورتحال اب بھی ایسی ہے چونکہ چین کے پاس اتنے ڈالر ہیں جتنے امریکہ کے پاس نہیں. امریکہ کے پاس تو اس کے اگر امریکہ کے پاس چین کے پاس $30 ہیں, $30 ہیں, تو امریکہ کے پاس $1 ہے. یہ ہے پوزیشن, یعنی جو ریزروز ہیں ڈالرز کے وہ چین کے پاس زیادہ ہیں, امریکہ کے پاس اتنے نہیں ہیں. 2023 کی دنیا کے میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں, سیناریو یہ ہے کہ چین بہت تیزی سے دنیا کی نمبر 1 سپر پاور بننے جا رہا ہے. اچھا, ایسی صورتحال کو روکنے کے لیے آپ نے کہا ہے کہ جناب ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر انڈیا ہے. اب آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان سرنڈر کرے, افغانستان سرنڈر کرے, آپ چاہتے ہیں کہ مڈل ایسٹ سرنڈر کرے, سینٹرل ایشیا سرنڈر کرے, آپ کا ساؤتھ ایشیا سرنڈر کرے اور بادشاہی جو ہے وہ انڈیا کے ہاتھ میں دی جائے. تو اس بادشاہی کو اکنامک کی جو آپ کی بادشاہی ہے اس کو کون مانے گا؟ اور انڈیا کی ہیجمنی خود انڈین لوگ نہیں مان رہے نا. ایک اور زمانہ تھا جب منموہن سنگھ جو ہے وہ یہاں پر ایک اکنامک کا کام کر رہا تھا. اب جو یہ کر رہے ہیں مودی کوئی کام نہیں کر رہے ہیں. مودی ڈو ایز ڈائریکٹڈ کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں یہ افغانستان کا مسئلہ انفرادی طور پر افغان مسئلہ نہیں ہے, یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ایران کا مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے ایک بہت بڑا دنیا کا, جس میں یہ چاہتے ہیں کہ اس کو برقرار رکھتے ہوئے ہم آگے کی پیش رفت کریں اور انڈیا کی ہیجمنی کے لیے راستہ ہموار کریں, جو کہ ظاہر ہے ناممکن ہے. ہم اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں, نہیں کرتے ہیں, اور ہم کسی جنگ میں نہیں جا رہے ہیں, کسی اور مسئلے میں انڈیا کے ساتھ ہمارا کوئی تنازع نہیں ہے, اور ہم نے فینسنگ کر لی ہے, اپنے بارڈر سیل کر دیے, اور ہم کیا کریں؟ اور آپ چاہتے ہیں کہ یا ہم خود اپنی بندوقیں اٹھائیں اور جا کر مارنا شروع کر دیں جو اشرف غنی سے لڑ رہے ہیں. یہ تو آپ آئے تھے, آپ یہ سب کچھ ختم کرنے کے لیے آئے تھے. آپ نے 20 سال جنگ لڑی, آپ نے کابل سے لے کر ہرات تک, ہرات سے لے کر قندھار تک, قندھار سے لے کر قندوز تک, ہر جگہ پر آپ نے
لوگوں کو مارنا شروع کر دیا تو آپ تو نہیں مار پائے، آپ تو پھر بھی ان پر قابو نہیں کر پائے، اب ہم کہاں سے جا کر قابو کریں گے؟ چلیں ہم جنگ شروع کر دیتے ہیں، ہم بھی طالبان کے ساتھ 20 سال بعد خود اب مذاکرات کی میز پر آ گئے ہیں، تو ہمیں کیسے کہا جائے کہ ہم نہیں، ہم تو مذاکرات بھی نہیں، ہم تو نہیں، دوحہ میں تو یہ گئے تھے اور ہم سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ مدد کر سکتے ہیں، تو ہم اپنے طور پر ان کی جو بھی مدد کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے سارے ڈائلاگ خود کیے، گفتگو خود کی، تاریخ خود کی، سرنڈر خود کیا، وہاں سے گئے خود، راتوں رات انہوں نے بگرام ایئرپورٹ کو خالی کیا اور چلے گئے۔ تو یہ ان کا اپنا شیڈول تھا، کوئی پاکستان نے شیڈول بنا کر تھوڑی دیا تھا کہ آپ چلے جائیں پھر ہم طالبان کو بلا لیتے ہیں، تو طالبان آ گئے۔ بھائی طالبان کی جو بھی ہے آپ ان کو بالکل تہس نہس کر دیں، ان کا آپ ہمارے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ آن دا ریکارڈ ہیں کہ ہم نے 40-41 سال پہلے افغان جنگ میں امریکی مفادات کے حصہ دار بن کر جو غلطی کی تھی، یا انہوں نے نہیں امریکہ کا لفظ کیا، ظاہر ہے ہم نے جا کر آزاد دنیا کے سپاہی کے طور پر جا کر ان کا مقابلہ کیا تھا اور ہم نے وہ غلطی کی تھی، یہ کہا ہے قمر جاوید باجوہ صاحب۔ بھائی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بھی ہمارے لیے غلطی ہے، ہم افغانستان کی آگ میں کیوں جائیں گے کودنے کے لیے؟ ہمارے پاس کیا رکھا ہے کہ افغانستان کی جنگ میں کودیں، لیکن کیا آپ کے بچھائے ہوئے کانٹے ہم نے صاف کرنے ہیں؟ بالکل۔ آپ کی ناکامیوں کے ہار ہم نے اپنے گلے میں ڈالنے ہیں، ہم نے سب کچھ طے کرنا ہے کہ جناب ہم نے ساری راہ ہموار کر کے کہنا ہے کہ جناب آئیے، یہ سارا کپ بھی تیار ہے، چائے بھی تیار ہے، کھانا بھی تیار ہے۔ یہی جملہ جو آپ نے بولا ہے لغاری صاحب، یہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ امریکہ کی نظر میں پاکستان افغانستان میں چھوڑا ہوا امریکہ کا 20 سال کا گن صاف کرنے کے لیے کہہ رہ گیا ہے، لیکن مسئلہ یہاں پر ایک سوال بڑا اہم ہے محمود شاہ صاحب کہ افغانستان کا امن جو ہے وہ اس میں پاکستان کا امن جڑا ہوا ہے، کیونکہ جس طرح کا ہمیں پچھلے 20 سال کے دوران سیٹ بیک ہوا، 70-80 ہزار ہم نے جانے دی اور ٹریلینز کا ہمارا نقصان ہوا ہے، جو بالکل پینٹس کے حساب سے ہمیں کچھ ملا ہے اور وہ بھی احسان جتا کر امریکہ کی جانب سے نقصان ہمارا اس سے بہت زیادہ ہوا ہے۔ اب پاکستان کو کرنا کیا ہے سر؟ سلوشن میں کیا کرنا ہوگا کہ پاکستان اس سارے عمل سے اپنے آپ کو محفوظ بھی رکھے اور پاکستان پر ہٹ بھی نہ ہو کسی قسم کا معاملہ؟ میرے خیال میں ایک تو یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو پاکستان بار بات کر رہا ہے اور اس کے لیے کوشش کر رہا ہے، وہ ایک سیاسی تصفیہ، یہ جو قوتیں ہیں افغانستان میں برسر پیکار ہونے جا رہی ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے، بات چیت اور سیاسی تصفیہ۔ وہ سیاسی تصفیہ کے لیے پاکستان کوشش کر رہا ہے اور اپنے ساتھ جو اس ریجن کے ممالک ہیں جن کو افغانستان میں امن سے فرق پڑتا ہے، وہ رشیا ہے، سنٹرل ایشین ریپبلکس ہے، چائنا ہے، ایران ہے، پاکستان ہے اور کچھ حد تک ٹرکی ہے۔ میرے خیال میں یہ سارے ممالک کی کوشش یہی ہے کہ افغانستان کے اندر امن آ جائے، تو یہ ایک کوشش جاری ہے۔ یہ آسان نہیں ہے، اس کے اندر فرکشنز کافی ہوں گے، بیانات بھی کافی ہوں گے، لیکن لگتا یہ ہے کہ اس اپروچ کو ساتھ آگے ہم لے کے جا رہے ہیں۔ امریکہ اور ان کے حواری کی کوشش ہے کہ یہ کامیاب نہ ہو، یعنی اسی موقع کے اوپر وہ فوجی دراندازی کر کے، یعنی اپنے جہاز بیچ کے وہ وہاں پر جو ہے وہ غلط یا صحیح جگہ پہ اوپر بامبنگ کرتے ہیں، جس سے وہاں کے عام افغان لوگ جو ہے شہید ہوتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، بے گھر ہوتے ہیں، ان کے اوپر یہ امریکہ کر رہا ہے۔ اس سے لگتا یہی ہے کہ ان کی جو خفگی ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکے افغانستان میں 20 سالوں میں، اس کی خفگی مٹانے کے لیے، کیونکہ ابھی وہ چلے ہیں اور پیچھے سے طالبان اسی طرح مضبوط ہے، اس سے زیادہ مضبوط ہے، مختلف جگہوں کے اوپر وہ قبضہ کرتے نظر آ رہے ہیں، تو میرے خیال میں وہ خفگی مٹانے کے لیے وہ اوپر سے جہاز بھیجتے ہیں، ساتھ ہی پاکستان کے اوپر بھی دباؤ میں لا رہے ہیں، تو یہ صورتحال ہے۔ لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ امن والی کوشش کامیاب ہو جائے تو یہ پورے ریجن کے لیے اچھی بات ہے۔ ہم سی پیک کے ساتھ ہیں اور سی پیک کو ہم بیکورڈ افغانستان کے اندر پھیلا کے سنٹرل ایشین ریپبلکس کو اس میں لا سکتے ہیں اور یہ تجارت بڑھ سکتی ہے۔
یہ بڑا مثبت پہلو ہوگا اگر افغانستان میں امن ہو. لیکن اگر یہ کامیاب نہ ہو اور وہاں سول وار شروع ہو جائے تو کوئی بات نہیں. پاکستان نے اپنے بارڈر مضبوط کیے ہوئے ہیں. یہ پچھلے 5 سال سے پاکستان یہ کام کرتا رہا ہے. وہاں پر باڑ بھی لگایا لوہے کا, وہاں پر فورٹ بھی بنائے, وہاں کے لیے FC بھی زیادہ کر دی, اور اپنی جو دفاعی پوزیشن ہے اس کو انہوں نے ویسے بھی مضبوط کرنا تھا, کیونکہ ہمارے ملک میں خاص کر بلوچستان میں یہ سی پیک گزر رہا ہے. تو اس کو محفوظ بنانے کے لیے ہم نے کچھ کرنا تھا بارڈروں کے اوپر. تو وہ کام ہم کر چکے ہیں اور ہم اس کے لیے تیار ہیں. تو مثال کے طور پہ وہاں پر جنگ شروع ہو جاتی ہے تو ہماری کوشش ہوگی کہ وہ جنگ جو ہے وہ افغانستان تک ہی محدود رہے, اور یہ جتنے بھی متحارب فریق ہیں ان کا تعلق افغانستان سے ہے, ان کا تعلق پاکستان سے نہیں ہے. اور نہ پاکستان کے اس میں بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کوئی ایسے فریق نہیں ہے جس کی ہم حمایت کرتے ہیں, جو ہمارے فیوریٹس ہیں. ہم سارے افغانوں کو جو ہے ایک سمجھتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے درمیان امن کی بات کرنا, اس کے لیے کوشش کرنا. پاکستان تو یہ کلیئرلی بات ہے, لیکن محمود صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں جنگ کے حوالے سے جو ہے وہ خانہ جنگی میں اگر تبدیل ہوئی تو ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ پہلے پاکستان پر جو افغان مہاجرین کا ایک بہت بڑا دباؤ ہے, اور اس کے بعد جو صورتحال پاکستان میں رہی ہے وہ بھی سب کے سامنے. لیکن اس وقت افغانستان کی جنگ نہ صرف پاکستان بلکہ خطے کے بڑے ممالک جن کی بہت بڑی سرمایہ کاری ہے, جس میں سب سے بڑا نام چائنا کا ہے, اس کے لیے بھی قطعاً یہ قابل قبول نہیں ہوگا. لیکن اب بزور طاقت طالبان کی حکومت ختم کی گئی. اب بزور طاقت طالبان اگر کابل پر قبضہ کر لیتے ہیں تو ان کو کیسے سیاسی جو تصفیہ کی جانب بلایا جائے. بریک کے بعد بریگیڈیئر حارث نواز صاحب سے بات ہوگی, بریک لیتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.